अस्सलाम वालेकुम। वो जो इश्क था बाय नाजिया कमल नाजी। लास्ट एपिसोड। कभी हम खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की मानींद सांस साकन थी। बहुत से अनकहे लफ्ज़ों से तस्वीरें बनाते थे, परिंदों के परों पर नज़म लिखकर दूर की झीलों में बसने वाले लोगों को सुनाते थे। जो हमसे दूर करते थे हमारे पास रहते थे। नए दिन की मुसाफत जब किरण के साथ आंगन में उतरती थी तो हम कहते थे, अम्मी तितलियों के पर बहुत ही खूबसूरत हैं, हमें माथे पे बोसा दो कि हमको तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। हमें रंगों के जुगनू रोशनी की तितलियां आवाज़ देती हैं। नए दिन की मुसाफत रंग में डूबी हवा के साथ खिड़की से बुलाती है, हमें माथे पर बोसा दो कि हमको तितलियों के जुगनुओं के शहर जाना है। असर ढल चुकी थी, मगरिब का वक्त भी तंग पड़ रहा था, मगर ज़ारून की वापसी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। महराब काम से वापस आई तो बेसाख्ता परेशान हो गई। वो जो सुबह बड़े दावे से कह रही थी कि उसके पास उसे मिस करने के लिए वक्त नहीं है, अब दिन ढल जाने पर बेसाख्ता फिक्रमंद होने लगी थी। मुस्तरिब निगाहें बार बार भटक वाल क्लॉक की जानिब उठ रही थीं और दिल की हालत ऐसी थी कि जैसे गुरूब होते सूरज के साथ वो भी डूब रहा हो। ज़ारून को इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। मरियम बेगम उसकी बेचैनी और तफक्कुर नोट कर रही थी, मगर खामोश थी। मगरिब से इशा हो गई मगर ज़ारून नहीं आया। उससे गुस्सा आने लगा। जहन में 100 तरह के खदशात सर उठा रहे थे। बोझिल दिल और सुलगते असाब के साथ उसने रात का खाना तैयार किया था। रात के 10 बज रहे थे जब गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। महराब का उलझा सांस बेसाख्ता बहाल हुआ था। मरियम बेगम सो चुकी थी, लिहाजा गेट उसी ने खोला। ज़ारून का दोस्त उसे व्हील चेयर के साथ गेट तक छोड़ गया था। महराब ने देखा वो बेहद थका हुआ निढाल सा लग रहा था, मगर उसने परवाह नहीं की। अंदर कोई लावा था जो फटने के लिए तैयार था। आ गया तुम्हें घर याद? हद होती है लापरवाही की। ज़ारून ने उसके गुस्से पर कदरे हैरानी से उसकी तरफ देखा। मुझे कह रही हो? नहीं, तुम्हारे फरिश्तों को कह रही हूँ। उसका बस ना चल रहा था कि उसे कच्चा चबा जाती। ज़ारून को उसका लहजा बेहद नागवार गुजरा, ताहम वो बर्दाश्त कर गया। आवारा गर्दी करने नहीं गया था, काम से गया था, काम ख़त्म करके ही आना था। मजबूर इंसान हूँ, अपने इख्तियार का मालिक नहीं रहा। इतना वक्त लगता है काम ख़त्म करके आने में? कौन सी अदालत है जो इस वक्त तक खुली रहती, या जज इतने ही फारिग थे कि सारा दिन बस तुम्हारा ही केस निपटाते रहे? वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रही थी, उसे खुद भी खबर नहीं थी। ज़ारून लब भींच कर रह गया। तुम्हें क्या मसला है? मेरी वजह से अगर तुम्हारा कोई काम रुका हुआ है तो बताओ। बर्दाश्त के बावजूद उसका लहजा गसीला हुआ तो वो जल कर रह गई। भाड़ में जाओ मेरी बला से, पाँव पटक कर कहते हुए वापस पलट गई। ज़ारून सर दा भर कर रह गया। अपने कमरे में महराब दोनों पाँव समेट कर बेड पर बैठी थी। कब से रुके आंसुओं को जैसे बहने का मौका मिल गया था। सब ठीक तो है चच्ची? महराब के चले जाने पर उसने पास खड़ी मरियम बेगम से पूछा, जो कुछ देर कबल ही महराब की बुलंद आवाज़ पर जाकर बाहर आई थी। तभी बोली, परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। जेलों और अदालतों के कामों में बंदा परेशान हो ही जाता है। उनकी वजाहत पर आस्था से इस बात में सर हिलाकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। व्हील चेयर के पहिए जूं ही दहलीज तक पहुंचे, अंदर वो बेड पर रोती हुई उसे मज़ीद हैरान कर गई। दिन भर की थकन कई गुना मज़ीद बढ़ गई थी। हुआ क्या है? मैं सुबह तुम्हें बताकर गया था कि पेशी है। मोबाइल तुम्हारे सामने मैंने कल गुस्से में तोड़ दिया था, कैसे राब्ता करता। रोने वाली कौन सी बात है इसमें? कोई बात नहीं, अपने काम से काम रखो बस। तड़क कर कहते हुए वो बेड से उठी। उस वक्त वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उससे कौन सी चीज़ रुला रही है, किस वजह से इतना गुस्सा आ रहा है। अंदर कहीं बस एक ही बात सर पटक रही थी कि ज़रूर उसने गजाला के साथ वक्त गुजारा होगा, उसकी मिन्नत की होगी कि वो केस वापस लेकर सुलह कर ले, और बस यही बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ज़ारून हैरान परेशान से उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखता रहा। उस रात वो कमरे में भी नहीं सोई थी। ज़ारून को खाना और चाय मरियम बेगम ने ही दिया। अगले रोज़ उसके जागने से पहले ही वो काम पर चली गई थी।
زارون کا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ کل رات بہت دیر تک جا کر وہ بے قرار سا اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ صبح فجر کے قریب کہیں آنکھ لگی تھی۔ ساری رات سوچ سوچ کر بھی اسے کہیں اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ذہن میں اگر کوئی سوچ جگہ بنا رہی تھی تو وہ یہی تھی کہ مہراب اس سے بیزار ہو رہی ہے، تھک رہی ہے اس کی ذمہ داری سے، اور اب کسی بہانے سے غزالہ کی طرح وہ بھی اسے جان چھڑانا چاہ رہی ہے۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ پہلی بار اسے اپنی معذوری اور بے بسی پر رونا آیا تھا۔ سارا دن وہ بے قرار بھوکا پیاسا اس کا انتظار کرتا رہا۔ شام کو وہ گھر واپس آئی تو اسے سکون ملا۔ مہراب، وہ کھانا کھا رہی تھی جب اس نے آواز دے کر بلایا۔ کھانے سے ہاتھ روک کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک گلاس پانی پلا دو، پاس جگ رکھا ہوا ہے، پھر بھر کر خود پی سکتے ہو تم۔ وہ ابھی تک غصے میں تھی۔ زارون مسکرایا۔ پی تو سکتا ہوں، مگر تمہارے ہاتھ سے پینا اچھا لگتا ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ مفت کی ملازمہ سمجھا ہوا ہے مجھے؟ ایک وہ بیوی ہے جو چاند چھڑانے کے لیے عدالتوں میں گھسیٹتی پھر رہی ہے، مگر پھر بھی مصروف ترلے کرتے پھرتے ہیں اس کے، اور ایک میں بیوی ہوں جس کی زندگی کا سوائے خدمتوں کے اور کوئی مقصد ہی نہیں۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے پانی جگ سے گلاس میں انڈیل دیا تھا۔ زارون نے آنکھیں موند کر سر پیچھے ٹکا دیا۔ کون سی خدمت کرتی ہو تم میری؟ سارا دن تو لڑتی رہتی ہو۔ ابھی کل رات ہی دیکھ لو، ذرا جو تمہیں احساس ہوا کہ میرا شوہر سارے دن کی خواری کے بعد گھر آیا ہے، اسے پانی کا ایک گلاس ہی دے دوں، الٹا آتے ہی جھگڑا شروع کر دیا تم نے۔ ہاں تو جس کے ساتھ پورا دن گزار کر آئے تھے اس کے ساتھ کھا پی کر بھی آنا تھا۔ کیسے آتا کھا پی کر؟ وہ تو جان چھڑانے کے چکروں میں ہے۔ تو چھوڑ دو جان، کیوں اپنی اور اس کی زندگی مشکل کی ہوئی ہے؟ مردانگی کہاں گئی تمہاری؟ تم تو بڑے غیرت والے بنتے تھے۔ غیرت والا تو اب بھی ہوں، مگر بس بیویوں کے معاملے میں بہت بے بس ہو گیا ہوں۔ بیویوں کے معاملے میں نہیں، صرف اسی ایک چڑیل کے معاملے میں بے بس ہو تم۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب وہ اتنی دل پر چڑھی ہوئی تھی تو میری بہن کو بے موت مار کر مجھ سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رہتے اسی کے ساتھ خوش۔ لفظوں میں چنگاریاں اب بھی باقی تھیں۔ زارون اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم نے کہاں دل پر چڑھے ہوئے دیکھ لیا اسے؟ اندھی نہیں ہوں میں، سب نظر آتا ہے مجھے۔ ایویں صبح سے رات تک دھکے نہیں کھا کر آئے کل؟ پر غور سے یار، بیوی ہے میری، نکاح کیا ہے اس کے ساتھ۔ اب اگر اس رشتے کو بچانا چاہتا ہوں تو کیا غلط ہے؟ کچھ غلط نہیں ہے، تم غلط ہو میری زندگی میں۔ اسے کہو یہاں آ کر خاطرداری کرے تمہاری، مجھ سے اب مزید کسی خدمت کی امید مت رکھنا۔ وہ چڑھ کر بولی۔ زارون اسے گہرے نگاہ سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جیسے کمرے میں آئی تھی ویسے ہی چلی گئی تھی۔ اس کا رویہ زارون کی سمجھ سے باہر تھا۔ حالات نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ کہاں کہاں پیوند لگاتا۔ لال حویلی میں حالات بدل گئے تھے۔ سردار عبداللطیف نے اپنے اکلوتے بیٹے کی معذوری اور علاقے کے سرداروں کی ناراضگی کی وجہ سے لال حویلی چھوڑ کر ملک سے باہر رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زارون کے بڑے دونوں بھائیوں میں آج کل گدی کے لیے جھگڑا چل رہا تھا۔ بیگم عبدالرحیم زارون کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، مگر وہاں کسی کے پاس ان کے آنسو پونچھنے کا وقت نہیں تھا۔ نایاب عبدالکریم کی ناحق موت نے حویلی کی رونقیں نگل لی تھیں۔ ایسے میں کون تھا جو زارون عبدالکریم اور اس کی زندگی کی مشکلات کے بارے میں سوچتا؟ جو رشتے اس کے نام سے جڑے تھے وہ بھی بیزار ہو رہے تھے۔ دوستوں نے اپنا روپ دکھا دیا، رشتوں نے اپنا۔ اسے کبھی کبھی خود پر ہنسی آتی اور کبھی تنہا بیٹھا بیٹھا رو دیتا۔ سردار عبدالرحیم کی یاد آتی تو اپنے آپ سے نفرت سی محسوس ہونے لگتی۔ زندگی اس کے ساتھ جو صفاقی برت رہی تھی شاید وہ اسی کا مستحق تھا۔ مہراب آج کل عجیب پریشان اور الجھی ہوئی سی رہتی۔ ایک تو جاب بے حد ستا دینے والی تھی، اوپر سے زارون کی غزالہ کے لیے محبت نے اسے سلگا رکھا تھا۔ وہ لڑکی اگر اس کی سوتن نہ بھی ہوتی تب بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھی۔ اس وقت بھی وہ انہی سوچوں میں گم پیاس کاٹ رہی تھی جب شہریار اپنی بیٹی کو بازوں میں اٹھائے وہاں چلا آیا۔ ہاں بھئی، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں میری بیٹی کو تنگ کر رہی ہو؟ وہ کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ مہراب نے فوراً آواز پر پلٹ کر دیکھا اور شہریار جیسے ٹھٹک گیا۔ تم؟ اس سے وہ لڑکی اب تک بھولی نہیں تھی۔ مہراب کا سر جھک گیا۔ جی ویری گڈ۔ اس روز آسمانی بجلی بنی ہوئی تھی اور آج؟ جی کیا بات ہے؟ اس نے طنز کیا۔ مہراب کو برداشت کرنا پڑا۔ کیا پکا رہی ہو کھانے میں؟ فوراً ہی اس نے موضوع بدلا تھا۔ مہراب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ کچھ نہیں، ابھی تو پیاز کاٹ رہی ہوں، جو آپ کہیں گے پکا دوں گی۔
ٹھیک ہے، گڑیا کے لیے ابھی فوراً نوڈلز بنا دو کیچپ کے ساتھ۔ شام میں میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، ان کے لیے ذرا اچھا سا مٹن قورمہ، فروٹ چاٹ، چپلی کباب اور کھیر وغیرہ تیار کر دینا۔ دیہاتی ہیں تو اسی حساب سے دیسی کھانا کھاتے ہیں، سمجھ گئی؟ جی، گڈ۔ گہری نگاہوں سے محراب کا جھکا ہوا سر دیکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے وہ پلٹ گیا۔ محراب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ فی الوقت اس شخص کے سامنے کھڑا رہنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ گڑیا کے لیے نوڈلز بناتے ہی اس نے رات کے کھانے کے لیے تیاری شروع کر دی تھی۔ مریم بیگم کو بخار تھا، لہٰذا اسے شام میں جلدی گھر جا کر رات کے لیے کھانا پکانا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے آئرہ اسے دکھائی نہیں دی تھی، جانے کہاں چلی گئی تھی۔ شہریار کے دوست عشاء کے بعد آئے تھے۔ محراب نے کھانا مغرب کے وقت ہی تیار کر لیا۔ اسے جلدی گھر جانا تھا، مگر شہریار سے اجازت لیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ روز وہ مغرب سے پہلے نکل جاتا تھا تو وہ بھی آرام سے کام نپٹا کر چلی آئی تھی، مگر آج نہ وہ خود کہیں گیا تھا نہ اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب اللہ اللہ کر کے شہریار کے دوست وہاں سے رخصت ہوئے تو وہ بھی چھٹی کرنے کے لیے اسے اجازت طلب کرنے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ شہریار اس وقت اپنی بیٹی کو سلا کر کپڑے تبدیل کر رہا تھا، کیونکہ ابھی اسے اپنے ایک قریبی دوست کی سالگرہ کی تقریب میں جانا تھا۔ محراب اپنی پریشانی میں بنا دستک دیے اندر چلی آئی تھی۔ سامنے شہریار ڈریسنگ کے سامنے کھڑا شرٹ اتار رہا تھا۔ محراب کے قدم دہلیز پر ہی فریز ہو گئے تھے۔ ڈریسنگ کے آئینے سے شہریار نے اسے دیکھ لیا تھا، تبھی شرٹ واپس پہن لی۔ آ جاؤ۔ شرٹ پہن کر وہ پلٹا۔ محراب سے نظر اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ میں رخصت لینے آئی تھی، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی اور میرا شوہر بھی۔ 5 منٹ انتظار کر لو، میں کپڑے بدل لوں پھر تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ اس وقت تمہارا اکیلا جانا مجھے گوارا نہیں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ روک نہیں رہا تمہیں، صرف بتا رہا ہوں، اکیلے نہیں بھیج سکتا اس وقت، میری ذمہ داری ہو تم، خود چھوڑ کر آؤں گا، سمجھ گئی؟ اب جاؤ اور جا کر کچن میں جتنا بھی کھانا بچا ہے پیک کر لو، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں ابھی۔ بنا کہے وہ شخص اس کی مشکل سمجھ گیا تھا۔ محراب مزید بحث کیے بغیر خاموشی سے واپس آ گئی۔ کچن میں سارا ہی کھانا تھوڑا تھوڑا بچا ہوا مل گیا، لہٰذا اس نے سب پیک کر لیا۔ اگلے تقریباً 15 منٹ کے بعد شہریار تیار ہو کر کمرے سے نکل آیا تھا۔ چلو۔ وہ کچن سے نکل کر اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کے حکم پر فوراً آگے بڑھ گئی۔ گھر سے نکل کر پارکنگ تک آنے میں ہی وجود ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ شہریار نے فرنٹ ڈور کھولا۔ آ جاؤ جلدی، مجھے ابھی ایک دوست کی تقریب میں پہنچنا ہے۔ محراب اس کے برابر بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی، مگر مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ کہاں چلنا ہے؟ یہی پاس میں ہی گھر ہے میرا، زیادہ دور نہیں ہے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے علاقے کا پتہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، گائیڈ کر دینا، میں ڈراپ کر دوں گا۔ شکریہ۔ نام کیا ہے تمہارا؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے پوچھا۔ محراب اپنے گود میں دھرے ہاتھوں پر نظر جمائے بیٹھی رہی۔ محراب، واو، گڈ نیم۔ شوہر کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیوں، نشئی ہے؟ نہیں، معذور ہے۔ اوہ، ایک معذور شخص سے شادی کیوں کی تم نے؟ تم تو اچھی خاصی خوبصورت صحت مند لڑکی ہو۔ گاڑی اب پارکنگ سے نکل کر سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ محراب کی نظریں سڑک کے اطراف میں بھاگتے مناظر پر ٹھہر گئیں۔ شادی سے پہلے ٹھیک تھا، شادی کے بعد ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا۔ اوہ، میرے ایک عزیز دوست کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ چلو خیر۔ گاڑی مطلوبہ روڈ پر موڑتے ہوئے اس نے چپ سادھ لی تھی۔ محراب کا دل بھی زارون کے بارے میں سوچ سوچ کر مزید بے قرار ہونے لگا تھا۔ وہ یقیناً صبح سے بھوکا تھا۔ جیسی مریم بیگم کی حالت تھی، انہوں نے کہاں ناشتہ بنا کر دیا ہوگا اسے۔ گاڑی اس کی بتائی ہوئی جگہ پر ایک جھٹکے سے رکی تو وہ بھی ہوش میں واپس آئی۔ چلو، میں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سامنے ہی گھر میں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک۔ اس بار اس نے اصرار نہیں کیا۔ محراب گاڑی سے نکل کر گھر کی طرف پلٹ گئی۔ شہریار گاڑی سڑک پر روکے اس کے گھر میں داخل ہونے تک وہیں کھڑا رہا۔ مریم بیگم کی طبیعت اس کی توقع کے عین مطابق بے حد خراب تھی۔ بخار سے تپتے وجود کے ساتھ کپ کپاتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا۔ اندر اپنے کمرے میں سماتے آہٹ پر لگائے زارون عبدالرحیم کے سلگتے دل کو قدرے قرار ملا تھا۔ بے حد غصے میں وہیل چیئر دھکیلتا وہ کمرے سے باہر آیا تھا۔ تمہیں پتا تھا نا چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور میں معذور ہوں، پھر اتنی تاخیر سے گھر واپسی کیا معنی رکھتی ہے؟ اس کا غصہ جائز تھا، تبھی وہ نرم پڑ گئی۔ جیسے تم کل مجبور تھے ویسے ہی میں آج مجبور ہو گئی تھی۔ تم بدلہ لے رہی ہو مجھ سے؟ نہیں، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ حقیقت بیان نہیں کر رہی، تم مجھے میری معذوری کی وجہ سے ذلیل کر رہی ہو۔ محراب،
گزرتے ایک لمحے میں تم مجھے میری بے بسی کا احساس دلاتی ہو۔ کاش میں معذور نہ ہوتا تو دیکھتا کیسے تم اتنی رات گئے اکیلی گھر سے باہر رہتی ہو۔ زارون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ محراب مریم بیگم کو ان کے بستر میں سلا کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی آوارہ عورت ہوں جسے سیر سپاٹوں اور آوارہ گردی کے لیے رات دیر تک گھر سے باہر آنا اچھا لگتا ہے؟ تمہارا نہ صحیح مگر اپنی بیمار ماں کا خیال ایک ایک پل پریشان کرتا رہا ہے مجھے۔ تمہیں کیا خبر، سارا دن کولو کے بیل کی طرح جلدی جلدی ڈھیر سارے کام نپٹاتی رہی تاکہ جلدی گھر آ سکوں، مگر چھٹی نہیں مل سکی۔ تم اگر آج معذور ہو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تمہاری اپنی ضد، اپنی انا اور غصے کا قصور ہے۔ ہاں میں نے تمہاری مرضی کے خلاف گھر سے قدم باہر نکالا، مگر کیا کرتی، کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگر میں بھی اس گھٹیا غزالہ جیسی ہوتی تو کب کی تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر کہیں نہ کہیں نکل جاتی، یا پھر چچا کی بات مان کر لال حویلی کے کسی کونے میں پڑی رہتی۔ چچا کے لیے تمہیں جان سے مارنا مشکل نہیں تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں سمجھتی ہوں جیسے میں تمہاری ذمہ داری ہوں ایسے ہی تم میری ذمہ داری ہو۔ تمہیں پھر سے تمہارے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے مجھے چاہے کتنی ہی پریشانی کیوں نہ اٹھانی پڑے، میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کانچ جیسی شفاف آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہر راز کھول رہی تھیں۔ زارون کا سارا غصہ سمندر کے جاگ کی صورت بہہ گیا تھا۔ وہ اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زارون وہیں بیٹھا رہا۔ محراب نے چائے بنائی، ساتھ میں پلیٹ میں بسکٹ نکال کر مریم بیگم کو چائے پلائی، پھر بخار کی دوا دے کر سلا دیا۔ ان سے فارغ ہو کر جو کھانا ساتھ لائی تھی وہ گرم کیا اور کمرے میں لے آئی۔ زارون کی نظر ٹرے پر پڑی تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، یہ کھانا وہاں سے لائی ہو، بچا ہوا؟ اس کے سوال پر محراب نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے نفسیات سمجھتے ہوئے نرمی سے بولی، نہیں یہ میرا کھانا ہے جو میں نے وہاں اپنے کھانے کے لیے پلیٹ میں نکالا تھا، مگر اسی وقت ان کے مہمان آ گئے تو کام میں لگ کر کھانا کھانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے ساتھ لے آئی۔ امی کو بخار ہے، میں اپنا کھانا لے آئی، اب صرف تمہارے لیے اتنی رات کو مشقت کرتی اچھی لگوں گی تمہیں؟ نہیں نا، اس لیے پلیز تم بھی یہی شیئر کر لو۔ بروقت بہت اچھا بہانہ سوچا تھا۔ زارون اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو۔ ٹھیک ہے، پھر پہلے میں تمہیں کھانا پکا دیتی ہوں، بعد میں خود کھا لوں گی۔ وہ بلیک میل کر رہی تھی۔ زارون داؤ میں آ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی کھا لوں گا۔ اسے پتا تھا وہ اسے کھلائے بغیر نہیں کھائے گی، تبھی ہار مان گیا۔ محراب اپنی کامیابی پر مسکرا دی۔ سنا ہے وہ اداس ہے، اسے کہو کبھی بھی تیرگی میں ڈوبنے لگے، کبھی بھی ٹوٹ کر گرے، کبھی بھی ہار کر گرے تو میری نظم تھام کر گلے لگا لیا کرے۔ اسے کہو کہ رو چکے تو دیکھ لے، میری نظر سے کائنات کے فصوں کو کھوج لے تو سوچ لے کہ منظروں کو کیا ہوا۔ کسی نے اس کے نام پہ زمان مکان پلٹ دیے، فلاسفہ کے ذہین میں بنے قدیم زاویوں کے نقش تک الٹ دیے۔ کسی نے ان فضاؤں میں، خلا میں، کہکشاؤں میں، محیب راستوں کے سورجوں پہ اس کا نام ثبت کر دیا۔ کسی نے اس کے راستوں میں سرخ پھول بھر دیے، کسی نے اس کے نام کے دیے جلا کے طاقچوں میں رکھ دیے۔ اب بھی وہ اداس ہے، اسے کہو کہ اب بھی تیرگی میں ڈوبنے لگے، اب بھی ٹوٹ کر گرے، اب بھی ہار کر گرے تو میری نظم تھام کر گلے لگا لیا کرے۔ اس رات مریم بیگم کی بیماری کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ہی سوئی تھی۔ زارون نے تھوڑی دیر اس کا انتظار کیا، پھر سو گیا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ محراب کی آنکھ بارش کی تیز آواز پر ہی کھلی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر دوپٹہ کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے صحن کا رخ کیا، جہاں بارش کی تیز بوندوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اولے بھی زمین پر گر رہے تھے۔ بارش اس بار بہت دنوں کے بعد ہوئی تھی۔ چھت پر نصب لوہے کے جنگلے سے نہ صرف بوندیں نیچے صحن کو بھگو رہی تھیں بلکہ اولے بھی کافی جمع ہو گئے تھے۔ وہ حال کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی، دونوں بازو سینے پر باندھے، بارش کی آہٹ اور خوشبو کو محسوس کر رہی۔ مریم بیگم کا بخار اتر چکا اور اب دواؤں کے زیر اثر وہ سکون سے سو رہی تھیں۔ زارون کے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی۔ وہ پلٹ کر کمرے کی طرف آئی۔ بیڈ پر وہ بنا کمبل کے سمٹا ہوا سو رہا تھا۔
محراب پاس بیٹھ کر پہلی بار فرصت سے اسے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ شخص خوبصورتی اور وجاہت کا شاہکار تھا۔ سرخی مائل گوری رنگت پر کھڑی ناک اس کی دلکشی میں چار چاند لگا رہی تھی۔ صحت مند سیاہ گھنے بال جو اس وقت کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے بے حد سلکی اور ملائم تھے۔ بند آنکھیں جب کھلتی تھیں اور محراب کے چہرے کا طواف کرتی تھی تو قیامت بہا کرتی تھیں۔ کان سے جگر جگر کرتی نگاہوں میں ہزاروں انکہی باتیں سر اٹھاتی تھیں۔ وہ شخص اگر کبھی مغرور رہا تھا تو بالکل ٹھیک رہا تھا۔ کتنی حیرت کی بات تھی کہ اتنے شاندار شخص کو چھوڑنے کے لیے اس کی دوسری بیوی نے عدالت کا سہارا لیا تھا۔ زرون کے ایک ایک نقش کو آنکھوں سے چھوتے ہوئے اس نے پیشانی پر بکھرے اس کے بال سمیٹے، پھر تھوڑا سا سہارا دے کر اس کے بازو اور ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے کمبل اس کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ کمبل اس کے اوپر اچھی طرح سیٹ کر کے جیسے ہی وہ سیدھی ہوئی اس کی کلائی زرون کی گرفت میں آ گئی۔ محراب کا دل اس لمحے بے ساختہ زور سے دھڑکا تھا۔ کلائی زرون کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں وہ اپنی کانچ کی کئی چوڑیوں کا نقصان کروا بیٹھی تھی۔ زرون، ہاتھ چھوڑو، بینا اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھے اس نے سختی سے کہا، مگر زرون پر مطلق اثر نہ ہوا۔ بجائے اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے اس نے اسے بیڈ پر اپنے برابر میں گرا لیا۔ یہ کوئی وقت ہے کمرے میں آ کر سونے کا؟ نیند سے بوجھل مخمور لہجے میں اس نے تقریباً سرگوشی کی۔ محراب نے جواب میں کروٹ لے کر اٹھنے کی کوشش کی مگر اس نے ناکام بنا دی۔ ٹھیک ہے، معذور ہوں، مگر اب بھی تمہارا شوہر ہوں۔ ہمارے مذہب میں شوہر کے جو حقوق ہیں تم ان سے بے خبر یا لاعلم تو نہیں ہو محراب۔ وہ اب بھی اس پر فسوں پھونک رہا تھا۔ محراب کو اپنی جان مشکل میں پھنسی محسوس ہونے لگی۔ تبھی وہ قدرے رخ پھیرتے ہوئے بولی، ہمارے مذہب میں صرف شوہر کے حقوق نہیں ہیں، بیوی کے بھی بہت حقوق ہیں۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ پورے بھی نہیں کیے کبھی، تو اب بدلہ لے رہی ہو؟ نہیں، خود کو اپنی حد میں رکھ رہی ہوں۔ خود کو رکھ سکتی ہو، مجھے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ضد تھی۔ محراب کو اس وقت نیکی بہت مہنگی پڑ رہی تھی۔ باہر بارش 2 گھنٹے مسلسل برسنے کے بعد رک گئی تھی۔ صبح ہونے میں کچھ ہی دیر تھی مگر نہ زرون سویا نہ اس نے محراب کو سونے دیا۔ باہر ہونے والی موسلا دھار بارش کی وجہ سے کمرے میں بھی اچھی خاصی ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ تبھی وہ بولا، مجھے کل پھر ضروری کام سے جانا ہے، دیر ہو جائے تو پریشان مت ہونا۔ کہاں جانا ہے؟ یقیناً اس منحوس غزالہ کے گھر ہی جانا ہوگا۔ کتنا ذلیل کرو گے خود کو اس کے سامنے؟ خود ہی سوال پوچھ کر جواب بھی اس نے خود سے ہی فرض کر لیا تھا۔ زرون کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہارا دماغ غزالہ سے ہٹ کر کچھ نہیں سوچتا کیا؟ تمہیں غزالہ سے ہٹ کر کیوں نہیں سوچتا؟ اس کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ زرون کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ کل جس کام سے جا رہا ہوں اس کا غزالہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر؟ لمبی بات ہے، کیا کرو گی جان کر؟ تم بتا دو، کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی میں۔ بال سمیٹ کر اس کے پہلو سے اٹھی۔ زرون نے بھی تکیہ سیٹ کر کے بیڈ کی پشت گاہ سے ٹیک لگا لی۔ ایک کلاس فیلو ہے میرا، یونیورسٹی میں مجھ سے دوستی کا خواہش مند تھا مگر میں نے کبھی خاص لفٹ نہیں کروائی تھی، اور آج اتنے ماہ کے بعد اسے جیسے ہی میرے ساتھ ہوئے حادثے کا پتہ چلا تو فوراً ملنے یہاں آ گیا۔ کل اسی لیے تم پر غصہ کیا کہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور تم وقت پر نہ آئی تھی۔ چائے تک نہیں پلا سکا اسے میں، جبکہ وہ سگے بھائیوں اور دوستوں سے بڑھ کر آیا ہے میرے لیے۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ محراب کی دلچسپی بڑھی جب وہ بولا، مدد کر رہا ہے میری، باہر جانے اور علاج کروانے کے سلسلے میں۔ سارے اخراجات وہی اٹھائے گا اللہ کے کرم سے۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اس کی فرم میں اس کے ساتھ کام کروں گا اور اس کی ایک ایک پائے کا قرض ادا کروں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایک طرح سے یہ تو اللہ نے غیبی مدد کی ہے تمہاری۔ اللہ اپنے کسی بندے کو اس کی ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یہ تو ہے، اب تمہیں بھی جاپا جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، مگر 1 ماہ تو پورا کرنا پڑے گا کیونکہ پیشگی تنخواہ کے پیسے لے چکی ہوں۔ کتنے دن ہیں 1 ماہ پورا ہونے میں؟ 13 یا 14 دن۔ ہو سکتا ہے مجھے جلدی جانا پڑے۔ تم آنٹی کے ساتھ اکیلی کیسے رہو گی؟ اسے سب سے زیادہ یہی فکر تھی۔ وہ مسکرا دی، جیسے تمہاری دوسری بیوی رہتی ہے۔ خود کو اس کے ساتھ کمپیئر مت کیا کرو، تم اس جیسی نہیں ہو۔ کیوں؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ خاص بات تو ہے، وہ شو پیس ہے، تم سیپ کا موتی ہو۔ وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، تم معذور شوہر کا کل اثاثہ ہو۔ محراب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ فرق نکالے گا، تبھی بونچکا سی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ شو پیس ہے، پھر بھی اسے کھونا نہیں چاہتے تم؟
میں صرف محراب عبدالکریم کو نہیں کھونا چاہتا، بس۔ سیدھے جواب اس شخص کو آتے ہی نہیں تھے۔ محراب کا سر جھک گیا۔ وہ شخص ایک پہیلی تھا، ایک ایسی پہیلی جسے حل کرنا کم از کم اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی سلسلہ، کوئی ایسا گھر بھی ہے شہر میں جہاں پر مقیم ہو مطمئن، کوئی ایسا دن بھی کہیں پہ ہے جسے خوف آمد شب نہیں۔ یہ جو گرد باز زماں ہے یہ ازل سے ہے کوئی اب نہیں۔ دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ، یہ جو خار ہے تیرے پاؤں میں، یہ جو زخم ہے تیرے ہاتھ میں، یہ جو خواب پھرتے ہیں در بدر، یہ جو بات الجھی ہے بات میں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جا بجا کسی ان بنے سے دیار میں، سب ہی ایک جیسے ہیں سرگراں تم زندگی کے فشار میں، یہ سراب یوں ہی صدا سے ہیں اسی ریگزار حیات میں، یہ جو رات ہے تیرے چار سو، نہیں صرف تیری ہی گھات میں۔ دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ، تیرے سامنے وہ کتاب ہے جو بکھر گئی ہے ورق ورق، ہمیں اپنے حصے کے وقت میں اسے جوڑنا ہے، سبق سبق ہیں عبادتیں ذرا مختلف، مگر ایک اصل سوال ہے جو سمجھ سکو تو یہ زندگی کسی نعت خواں کی مثال ہے۔ دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ، کیا عجب کہ کل کو یقین بنے یہ جو مضطرب سا خیال ہے، کسی روشنی میں ہو منقلب، کسی سرخوشی کا نصیب ہو، یہ جو شب نما سی بے دلی، یہ جو زرد رو سا ملال ہے۔ دل بے خبر ذرا حوصلہ۔ اس روز عائرہ واپس آ گئی تھی۔ واپس آتے ہی سب سے پہلے اس نے محراب سے رابطہ کیا تھا۔ محراب جو اس وقت دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، جب وہ گنگناتے ہوئے بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد اندر چلی آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے اچانک کہا تو محراب چونکی، پھر نظر عائرہ پر پڑی تو مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کہیں نہیں، ایک دوست کی شادی تھی اٹلی میں، وہی گئی ہوئی تھی۔ جاب کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ ٹھیک جا رہی ہے، چلو شکر ہے۔ شہریار بائی کی بیٹی اب تو تنگ نہیں کرتی؟ نہیں، اب تو قدرے مانوس ہو گئی ہے۔ اور شہر بائی؟ اچانک اس نے پوچھا اور وہ پھر چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب شہر بائی نے تو زیادہ پریشان نہیں کیا؟ نہیں۔ گڈ، پھر تو خاصی کامیاب جاب چل رہی ہے۔ عائرہ مسکرائی۔ محراب نے اپنی توجہ پھر سے سبزی پر مبذول کر دی تھی۔ کامیاب کا تو پتہ نہیں، مگر میں بس اسی ہفتے جاؤں گی، اس کے بعد جاب چھوڑ دوں گی۔ کیوں؟ عائرہ کے چہرے کا رنگ ایک منٹ میں بدلا تھا۔ محراب سر جھکائے سبزی کاٹ رہی تھی۔ بس زارون کو نہیں پسند، وہ علاج کے لیے باہر جا رہا ہے، اللہ نے چاہا تو جلد اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو جائے گا، پھر مجھے جاب کی کیا ضرورت ہے؟ ایک منٹ، زارون مطلب تمہارا شوہر علاج کے لیے ابروڈ جا رہا ہے، یہی کہا ہے نا تم نے؟ ہاں۔ تو اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ بقول تمہارے اس کے اکاؤنٹ میں تو زیادہ پیسے نہیں تھے۔ ہاں، کوئی دوست مدد کر رہا ہے، جیسے میری مدد تم نے کی۔ اوہ، تو کب سے چھوڑی ہے تم جاب؟ بس یہی جو 12-13 دن ہے، 1 ماہ مکمل ہونے پر یہی مکمل کروں گی بس۔ تو ٹھیک ہے، میں انکل سے بات کر لوں گی۔ محراب نے نوٹ کیا۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی۔ کیا ہوا؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اس کے سوال پر غائب دماغی سے وہ مسکرائی۔ نہیں یار، مجھے کچھ بھی اچھا برا نہیں لگتا، بات اصل میں ہمدانی انکل کی ہے۔ تمہیں جاب دیتے وقت انہوں نے سختی سے یہ ہدایت کی تھی کہ جب بھی تمہیں جاب چھوڑنی ہوگی تم 1-1.5 ماہ پہلے انہیں مطلع کرو گی تاکہ وہ کسی نئی شیف کا انتظام کر سکیں۔ پتہ تو ہے تمہیں ان کی پوتی کا کتنی نخریلی ہے۔ تو اب بتاؤ، میں نے اپنی سفارش پر تمہیں جاب دلوائی، اب میں کیا کہوں گی ان سے؟ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ عائرہ کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ میری مجبوری ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر 1 ماہ پہلے تمہاری سب سے بڑی مجبوری جاب تھی۔ وہ اب خفا لگ رہی تھی۔ محراب کے ہاتھوں کی حرکت سست پڑ گئی۔ آئی ایم سوری عائرہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ حالات ایسے بدل جائیں گے۔ اٹس اوکے، اب چلتی ہوں، بائے۔ ارے بیٹھو، میں چائے بنا رہی ہوں۔ نہیں، مجھے کام ہے، پھر صحیح۔ آف موڈ کے ساتھ ہی تیز قدم اٹھاتی وہ واپس چلی گئی۔ محراب کا دل جیسے مرجھا کر رہ گیا تھا۔ کتنے احسانات تھے اس لڑکی کے اس پر، اور اس نے کیا صلہ دیا، یہی سوچ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ زارون کی آنکھ ان دونوں کی گفتگو سے ہی کھلی تھی۔ بستر سے ویل چیئر پر منتقل ہو کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔
کیا بات ہے، کوئی آیا تھا کیا؟ آئرہ آئی تھی۔ سبزی دھو کر رکھتے ہوئے اس نے پلٹ کر زرون کے سوال کا جواب دیا۔ وہ کچن میں آ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہنا ہے، جاب چھوڑنے والے ذکر پر خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ کیوں، اس سے کیا مسئلہ ہے؟ زرون کو برا لگا۔ اسے ہی تو مسئلہ ہے، اس کی سفارش پر ہی یہ جاب ملی تھی، وہ بھی اس شرط پر کہ جب میں یہ جاب چھوڑوں گی تو 1 ماہ پہلے انہیں مطلع کروں گی تاکہ وہ نئی شیف کا بندوبست کر سکیں۔ ویری گڈ، بہت دلچسپ کہانی ہے یہ تو۔ چلو جی، کہانی کیسے ہوگی، اصول ہے یہ ان کے گھر کا؟ ہوگا، مگر میرے لیے بہت انوکھا اصول ہے۔ جتنے بڑے گھر سے ان کا تعلق ہے بقول تمہارے، انہیں کمی ہے ملازمین کی؟ پھر اتنی پرکشش تنخواہ، حد ہو گئی، جاب نہ ہوئی کرائے کا مکان ہو گیا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ محراب دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں تو آئرہ سے خواہ کی دشمنی ہو گئی ہے، اس کی نیکی پر بھی شک کرے۔ ایک تو اس نے مشکل وقت میں اتنی مدد کی ہماری، پھر بھی تم… بس کر دو، مجھے تو اس کی نیکی میں بھی اس کا کوئی مفاد نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا نام لو زرون، وہ ایسی نہیں ہے، نہ مجھ سے کوئی لالچ ہے اسے۔ پڑھی لکھی امیر کبیر لڑکی ہے، اسے کس چیز کی کمی ہے بلا؟ کمی تو مجھے نہیں پتا، مگر دنیا دیکھی ہے میں نے۔ لوگوں کی تھوڑی بہت پہچان رکھتا ہوں میں۔ مجھے یہ لڑکی تمہارے ساتھ مخلص نہیں لگتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، چلو اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اس نے بحث سمیٹ دی۔ محراب نے کھانا تیار کر کے پہلے مریم بیگم اور زرون کو کھلایا، پھر زرون کے دوست کے آ جانے کے بعد اسے رخصت کر کے مشین لگائی۔ اتوار ہونے کے باعث ایک ہی دن میں اسے بہت سے کام نمٹانے تھے۔ مشین لگا کر ساتھ ہی اس نے گھر کی صفائی شروع کر دی تھی۔ صفائی سے فارغ ہو کر گروسری کے سامان کی لسٹ تیار کی، پھر مریم بیگم کو گرم پانی سے بات دلوا کر خود بھی نہائی اور اسی طرح گرم کمبل میں دبک گئی تھی۔ مغرب کے قریب کہیں اس کی آنکھ مریم بیگم کی پکار پر کھلی تھی۔ محراب، اٹھ جاؤ بیٹے، عصر کی نماز تو قضا ہوگی، مغرب کی نماز تو پڑھ لو۔ اس نے اٹھ کر وقت دیکھا تو مغرب کی نماز کا وقت تنگ پڑا تھا۔ بال کلپ میں مقید کرتی جلدی سے اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھی، پھر رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ چاول ابھی دم پر تھے جب اچانک دروازے پر دستک سے وہ چونک اٹھی۔ پہلا خیال زرون کی واپسی کا تھا۔ بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے بڑے بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ زرون ہے گھر پر؟ وہ شاید بہت جلدی میں تھے۔ محراب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں تو وہ تو نہیں ہے، آپ اندر آ جائیں پلیز۔ نہیں، مجھے کام ہے، امی زرون کے لیے ضد کر رہی تھی، انہیں یہاں چھوڑنے آیا ہوں، اجلت بھرے انداز میں کہتے وہ پلٹ کر گاڑی تک گئے، پھر مسز رحیم کا ہاتھ تھام کر انہیں گاڑی سے نکلنے میں مدد دی۔ وہ اندر آئیں تو وہ محراب کے بے حد اصرار کے باوجود باہر سے ہی فوراً رخصت ہو گئے تھے۔ محراب نے دیکھا فقط کچھ ہی عرصے میں مسز رحیم بے حد بدل کر رہ گئی تھیں۔ خاموش، سہمی سہمی سی، پریشان اور بے حد کمزور مسز رحیم، جو کبھی لال حویلی میں بے حد رعبدار شخصیت ہوا کرتی تھی۔ ابھی کچھ وقت پہلے جب وہ آئرہ کے ساتھ حویلی گئی تھی تو انہوں نے کتنا برا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ، مگر اس وقت وہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ محراب کو سامنے دیکھ کر انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جس وقت وہ انہیں مریم بیگم کے پاس لے کر آئے، وہ ان کے گلے لگ کر بہت شدت سے روئی تھیں، یوں جیسے اپنے ہر قصور اور خطا کی معافی مانگ رہی ہوں۔ محراب کو ان کا یہ نرم اور مشفق روپ بے حد اچھا لگا۔ اس نے چاول پکا لیے تھے۔ مسز رحیم کو چائے دے کر وہ بھی باؤل میں رائتے کے لیے دہی پھینٹ رہی تھی جب زرون بھی واپس آ گیا۔ مریم بیگم کے کمرے سے باتوں کی آواز سن کر وہ چونکا تھا۔ کوئی آیا ہے کیا؟ ہاں، گیٹ بند کر کے پلٹتے ہوئے محراب نے جواب دیا۔ جب اس نے پوچھا کون ہے؟ خود ہی دیکھ لو چل کر۔ محراب اس کا سرپرائز خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا مریم بیگم کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ نظر جیسے ہی سامنے بیٹھی مسز رحیم پر پڑی تو اس کا چہرہ جیسے کھل اٹھا۔ امی؟ چند لمحوں کے لیے بساطیں جیسے بے یقین سی ہو گئی تھیں۔ مسز رحیم نے اس کی پکار پر نگاہ اٹھائی اور پھر اسے دیکھتے ہی رو دی۔ زرون، میرے بچے، میرے لال، لپک کر اسے سال لگاتے ہوئے وہ جذباتی ہوئیں۔ زرون کو لگا جیسے اس کے سارے زخموں پر کرینڈ آ گیا ہو۔ ماں کے مہربان سینے کے لمس نے اس کی ساری تھکان اتار دی تھی۔ اس رات وہ اور زرون دیر تک مریم بیگم اور مسز رحیم کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے۔ زرون نے انہیں اپنے علاج اور بیرون ملک روانگی کے متعلق بھی بتا دیا۔ مسز رحیم کی خوشی اس کی صحت یابی کے بارے میں جان کر دیکھنے کے لائق تھی۔
انہوں نے زرون کو بتایا تھا کہ لال حویلی میں حالات بہت خراب چل رہے تھے۔ سردار عبداللطیف اپنے بیٹے کے علاج کے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیرون ملک شفٹ ہو رہے تھے، جبکہ زرون کے بڑے دونوں بھائیوں میں سرداری کے لیے اختلافات اور جھگڑے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیا۔ اپنے اپنے مفاد اور جھگڑوں میں دونوں بیٹوں کے پاس ماں کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا، ذرا سا وقت اور ذرا سی محبت بھی نہیں۔ تبھی تنہائی سے پاگل ہو کر انہوں نے بڑے بیٹے سے درخواست کی تھی کہ انہیں زرون کے پاس چھوڑ آئے، اور وہ بلا چون چرا مان گیا تھا، یوں جیسے وہ خود بھی یہی چاہتا ہو۔ زرون حویلی کے حالات پر دکھی ہونے کے باوجود مسکرا دیا تھا۔ پتہ ہے امی، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت تو معاف کر دیتا ہے، مگر انسان معاف نہیں کرتے۔ ایسے گناہ جن پر اللہ کی پکڑ سے زیادہ لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے، وہ رحمان اور رحیم طرز کھا لیتا ہے اپنے بندے پر۔ لوگ نہیں کھاتے امی، لوگ نہیں بھولتے، میرے گناہ بھی بس کچھ ایسے ہی ہیں۔ محراب نے دیکھا اس کی ہنسی میں بے حد کرب چھپا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ رات وہ سونے کے لیے کمرے میں آئی تو زرون جا کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا، سوئے نہیں ابھی تک؟ نائٹ کریم لگاتے ہوئے اس نے اسے دیکھا جب وہ بولا، تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہارے بغیر نیند نہیں آتی اب مجھے۔ اچھا، اور اگر تمہاری دوسری بیوی واپس آ گئی پھر؟ کچھ نہیں، ایک رات تمہارے ساتھ اور ایک اس کے ساتھ نیند آ جائے گی۔ ہمیشہ کی طرح وہ پھر جل گئی تھی۔ زرون مسکراہٹ دباتا رہا۔ پتہ نہیں، یہ تو اس کے ساتھ سو کر ہی پتہ چلے گا۔ چلو، اللہ کرے تمہاری یہ خواہش جلد پوری ہو، آمین۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ محراب گھور کر اسے دیکھتی اپنی سائیڈ پر کروٹ بدل کر سو گئی۔ کیا ہوا، کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ نہیں، سارے دن کی تھکی ہوئی ہوں، نیند آ رہی ہے مجھے۔ دبا دوں اگر تھکن زیادہ ہے تو؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس سو جاؤ چپ چاپ۔ وہ کہاں اب اس کی سننے والی تھی۔ زرون اس کی سادگی پر دل کھول کر مسکراتا خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ زرون کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی تھی۔ محراب کے اندر عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف زرون اس کے لیے جان سے پیاری بہن کا قاتل تھا تو دوسری طرف دل اب اس کی چاہ کرنے لگا تھا۔ اس کی جدائی کا تصور کرتے ہی ایک عجیب سی آگ میں جلنے لگتا۔ وہ خود کو اس کی محبت سے باز رکھنا چاہتی تھی، مگر نکاح کا مضبوط بندھن جیسے اس کی ہر خطا کا بت توڑ دینے پر تل گیا تھا۔ نایاب پیچھے جا رہی تھی اور دل کی خود سری دل و دماغ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اگر اس نے بہن کھوئی تھی تو زرون عبدالرحیم نے بھی اپنا محبوب کھو دیا تھا۔ اس کی جان سے پیاری بہن کو ابدی نیند سلانے والا خود بھی ابدی نیند سو گیا تھا۔ نقصان برابر کا تھا، تکلیف بھی برابر کی تھی، پھر وہ کس برتے پر اپنی نفرت کا وجود قائم رکھتی؟ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اسے زرون عبدالرحیم کی زندگی میں غزالہ نوید کا وجود برا کیوں لگتا تھا۔ زرون کی اس طرف نرم دلی سے اسے کیوں چبھتی تھی۔ جیسے جیسے زرون کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے ایک بے نام سی چپ اور اداسی نے اسے دل اور لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ زرون یہ بات سمجھتا تھا مگر سمجھ کر بھی انجان بنا ہوا تھا۔ غزالہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ چل رہا تھا، اس نے محراب کو اس بارے میں شریک کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ عدالت میں بچے کے وجود سے صاف انکار کرنے کے بعد اس نے یہ درخواست بھی پیش کر دی تھی کہ غزالہ کی کوکھ میں پلنے والا بچہ اس کا بچہ نہیں ہے، لہٰذا بچے کا DNA ٹیسٹ کرایا جائے۔ عدالت نے اس کی درخواست مان لی تھی۔ غزالہ جو اسے سبق سکھانے کے چکروں میں تھی، خود اپنی ہی چال میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اگلی پیشی پر وہ DNA رپورٹ پیش کرنے کی بجائے اپنا کیس واپس لے رہی تھی۔ یہاں بھی زرون نے اسے سستے میں نہیں چھوڑا، بلکہ عدالت میں اس کی بدکرداری ثابت کر کے وہیں جج اور حاضرین کے سامنے بھی اسے اپنی ذات اور اپنے نام سے آزاد کر دیا تھا۔ غزالہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معذور ہو کر بھی وہ شخص یوں اسے زمین چٹا دے گا۔ بھری عدالت میں کردار پر کیچڑ اور پھر طلاق بہت ہی بدنما داغ تھے اس کی ذات پر، یوں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ انسان پر دو طرح کے مشکل حالات آتے ہیں، ایک جو اس کے لیے آزمائش ہوتے ہیں اور دوسرے سزا۔ غزالہ نوید کے لیے بھی اس کی زندگی میں آنے والی مشکلات اس کے اپنے غلط اعمال کی سزا تھی۔ اس روز زرون کی روانگی تھی۔ محراب نے کام سے چھٹی کر لی تھی۔ اس کا آج کل کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے زرون چلا گیا تو پیچھے کچھ نہیں رہے گا۔ شام میں اس کی فلائٹ تھی۔ محراب نے کل رات اس کا بیگ اور دیگر سامان تیار کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ بیگ تیار کرتے ہوئے کتنی ہی بار اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔
اس وقت بھی وہ مسز رحیم اور مریم بیگم کے پاس بیٹھا اپنے علاج اور اخراجات سے متعلق ساری معلومات بیان کر رہا تھا، جب محراب کچن کی ٹیبل پر پیاز کاٹتے ہوئے چپ چاپ رو رہی تھی۔ زرون کمرے سے نکل کر کچن کی طرف چلا آیا، اس سے متعلق خبر نہ ہو سکی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو محراب نے چونک کر سر اٹھایا۔ کہاں؟ تمہیں پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ محراب نے بے ساختہ جلدی آنکھیں صاف کر لیں۔ کچھ نہیں، پیاز میں پانی ڈالنا بھول گئی تھی۔ اچھا، میں سمجھا شاید میرے جانے پر افسردہ ہو۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے جانے پر افسردہ ہونے کی؟ مت بھولو کہ تم میری بہن کے قاتل ہو۔ وہ خام غصہ ہوئی۔ زرون اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہارا بھی تو ہوں، وہ تو تم کسی اور کے بھی ہو۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ ہاں، مگر تم صرف میرے شوہر نہیں ہو، تو تمہیں اس بات کا غصہ ہے؟ مجھے کیوں غصہ ہونے لگا اس بات کا؟ وہ پھر چڑی۔ زرون مسکرایا۔ تمہیں کس نے بتا دیا کہ مجھے تمہارا غصہ ہونا اچھا لگتا ہے؟ محراب کے اعتماد کو چٹکیوں میں کیسے اڑانا ہے وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ کب جانا ہے تم نے؟ جب کوئی بات نہ بن پڑی تو یہی پوچھ لیا۔ زرون قریب آیا۔ تم کہو تو ابھی چلا جاتا ہوں۔ میرے اتنے فرما بردار معذور ہونے سے پہلے تو نہیں تھے تم؟ اچانک اس نے کہا، اور زرون کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ہاں، تب اپنی جوانی اور شخصیت کا غرور تھا، مگر میرے رب نے دکھایا اس دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ زندگی بھی محض ایک فریب ہے۔ انسان جب گمراہی سے راہ راست کی طرف آتا ہے تو یوں ہی بدل جاتا ہے۔ اس نے برا نہیں منایا۔ محراب کو اپنے الفاظ اور لہجے پر فوراً شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ واپس کب تک آؤ گے؟ کوئی پتہ نہیں، جب ڈاکٹرز نے چھٹی دے دی۔ رابطے میں تو رہو گے نا تم؟ ہاں، مگر روز نہیں، کیونکہ تم جانتی ہو ہمارے حالات ابھی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ مجھے یاد کرو گی کہ نہیں؟ پتہ نہیں، جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ میں بہت زیادہ کروں گا تمہیں، بلکہ تم سے بھی زیادہ تمہارے جھگڑوں کو۔ اس بار محراب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بے ساختہ نظر اٹھا کر زرون کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ روشن مقناطیسی نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ بس چند پل ہی دیکھ پائی، پھر نظر جھکا لی۔ رات 10 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ اس کا دوست 8:30 بجے سے اس کے انتظار میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ محراب نے جلدی اسے کپڑے تبدیل کرا کر جوتے بھی پہنا دیے۔ باقی تیاری وہ خود کر چکا تھا۔ جس وقت وہ اس کی ضرورت کی اشیاء کا بیگ میں جائزہ لے رہی تھی، اس نے کہا، انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے محراب، مگر میرے برے وقت میں جس طرح سے تم نے میرا ساتھ نبھایا ہے، مر کر بھی نہیں بھول سکتا تمہارے اس احسان کو۔ اپنا بہت خیال رکھنا پلیز، کیونکہ تم میرا کل اثاثہ ہو۔ محبت پاش نگاہوں اور اس کے تیکھے نکوش کا جائزہ لیتا وہ جیسے اپنے جذبے لٹا رہا تھا۔ محراب سے نظریں اٹھانا محال ہو گیا تھا۔ میرا انتظار کرو گی نا؟ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بہت مان سے اس نے پوچھا۔ محراب چاہ کر بھی اس کا مان نہ توڑ سکی۔ ہاں۔ اس کا سر اس بات میں ہلا اور زرون کو لگا جیسے اسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ آہستہ سے اپنے لب محراب کی سبیہ پیشانی پر ضبط کرتے ہوئے جیسے اس نے اسے اپنا انتظار تھما دیا تھا۔ عائرہ اس وقت ٹیرس پر ٹہل رہی تھی جب اس نے زرون کو باری باری مسز رحیم اور مریم بیگم سے مل کر ان کا پیار لیتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتے دیکھا۔ اسی وقت اس نے موبائل نکال کر ہمدانی صاحب کا نمبر ملایا تھا۔ السلام علیکم انکل، عائرہ بات کر رہی ہوں۔ کال ریسیو ہوتے ہوئے بولی، جانتا ہوں۔ وعلیکم السلام، کہو اس وقت کیسے کال کی؟ ضروری بات کرنی تھی۔ وہ لڑکا ابروڈ جا رہا ہے۔ کون سا لڑکا؟ ان کے ذہن میں نہیں تھا جب وہ بولی، وہی محراب کا شوہر علاج کے غرض سے باہر جا رہا ہے۔ آپ نے جو بھی سوچا ہے اس پر فوری عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ محراب اپنے شوہر کے واپس آنے کے بعد جاب نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اسے کیا ہو گیا اچانک؟ اور اگر اس نے جاب چھوڑ دی تو شہریار والے معاملے کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہو سکا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے گی۔ تمہارے سارے کام آدھے ادھورے ہی ہوتے ہیں عائرہ۔ ہمدانی صاحب خفا ہوئے تو عائرہ نے بات پلٹ دی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا بڑا مسئلہ شہریار بائی کی بیوی ہے، بس سمجھے اس سے جان چھوٹ گئی آپ کی۔ ہواؤں میں تیر چلانا چھوڑو اور عملی طور پر کچھ کر کے دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری سناؤں گی میں آپ کو، اس نے تسلی دی۔ ہمدانی صاحب نے فون کاٹ دیا۔ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے زرون کی نگاہ اس پر پڑی تو اس نے اشارے سے کچھ فاصلے پر کھڑی محراب کو پاس بلایا، پھر کھڑکی کھول کر سرگوشی میں بولا، سختی سے نصیحت کر رہا ہوں تمہیں، جتنا ہو سکے اس لڑکی سے محتاط رہنا، تمہاری خیر خواہ نہیں ہے یہ، کچھ دوست آستین میں چھپے سانپوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اوکے۔ وہ محض سر ہلا سکی۔ زرون مطمئن سا اسے دیکھ کر رہ گیا۔
زرون کی گاڑی کے روانہ ہوتے ہی عائرہ نے ہاتھ ہلا کر اسے مسکراہٹ پاس کی۔ وہ جواباً مسکرا کر اسے دیکھتی واپس پلٹ گئی۔ اگلی صبح وہ اس کے سر پر سوار تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ محراب رات بھر جاگنے کے باعث تاخیر سے اٹھی تھی، تبھی ٹھوس سی بستر میں بیٹھی رہی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، اور تم سے بہت شرمندہ بھی۔ کوئی بات نہیں، ہمدانی انکل سے بات کی تھی میں نے، بہت خفا ہوئے وہ تمہاری اچانک جاب چھوڑنے کا سن کر، کیونکہ ان کے اصول ان کے لیے سب سے اہم ہے۔ بہرحال جب تک تمہارا شوہر ٹھیک ہو کر واپس نہیں آ جاتا تم جاب جاری رکھو، جب وہ واپس آ جائے پھر بے شک چھوڑ دینا۔ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ اور بھی بتایا تھا تمہیں؟ شہریار بھائی کی بیوی جو ہے نا شہزین، شہر بھائی اس سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر چونکہ کاروباری مخالفت میں ہمدانی انکل بھابھی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے دونوں الگ ہیں۔ تم نے ایک کام کرنا ہے میرے ساتھ مل کر، ان دونوں کو پھر سے ایک کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ میں ان کی صرف ملازمہ ہوں، میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ شہریار بھائی کی بیٹی تمہارے لیے طرف کا پتہ ہے، تمہیں اسے استعمال کر کے سب کر سکتی ہو۔ نہیں یار، آئی ایم سوری، میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ محراب کو الجھن ہوئی تھی۔ عائرہ سٹ پٹائی۔ ایسا مت کہو یار، میں نے شہریار بھائی سے وعدہ کیا ہے ان کی مدد کرنے کا، تو تم کرو، مگر مجھے اس میں شامل مت کرو پلیز۔ وہ صاف انکاری ہوئی۔ عائرہ کے اندر تیش کا ابال اٹھا تھا، مگر وہ دبا گئی۔ ویری گڈ، تمہیں یاد ہے تمہارے ہر مشکل میں نے بنا کسی لالچ یا صلہ کے تمہارا ساتھ دیا، تمہاری مدد کی، اور آج جب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو تم صاف انکاری ہوگی۔ بس یہی صلہ ہے تمہاری نظر میں میری دوستی کا۔ اب وہ بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی۔ محراب کا سر جھک گیا۔ سوری یار، میں ان امیر لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کی حامی نہیں ہوں۔ ایسے ہی کل کو کوئی بات ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہوگی، میں گارنٹی دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری مدد کرنی ہے تمہیں۔ کیسے؟ جیسے میں کہوں گی ویسے کر کے۔ اس سے ایک تو بن ماں کی بچی کو ماں اور باپ دونوں کا پیار مل جائے گا، اور دوسرا میرے وعدے کی لاج بھی رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ یار، میں جانتی تھی تم ہرگز احسان فراموش نہیں ہو سکتی۔ محراب کی حامی نے اس کے چہرے کی رونق بحال کر دی تھی۔ محراب کو پہلی بار وہ کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، مطلبی، مفاد پرست، احسان جتانے والی۔ شاید زرون اس لڑکی کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا تھا۔ اس روز عائرہ نے اسے کام سے چھٹی کے بعد گھر واپسی کی بجائے ایک ریسٹورانٹ کے باہر ڈراپ کیا تھا۔ شہریار کی بیٹی محراب کے ساتھ تھی، اور اسے اپنی اسی بچی کو اس کی ماں سے اسی ریسٹورانٹ میں ملانا تھا۔ شہریار کی بیوی شہزین اسی شام اسی ریسٹورانٹ میں اپنی ایک دوست کے ساتھ کھانا کھانے آئی ہوئی تھی۔ محراب کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ فوراً لپک کر ان کے قریب آئی تھی۔ پری، مما کی جان، تم یہاں کیسے؟ دبوچ کر سینے سے لگاتے ہوئے وہ ماں بے طرح خوش ہوئی تھی۔ محراب کو بے حد اچھا لگا۔ عائرہ ایک مرتبہ پھر اس کی نظروں میں معتبر ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ آئی ہے پری؟ عائرہ کی ہدایت کے عین مطابق اس نے جواب دیا۔ شہزین فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم کون ہو؟ شیف ہوں پری کی۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ۔ اسے اپنی ٹیبل پر لے آئے۔ اس شام محراب اور پری نے شہزین کے ساتھ کھانا کھایا۔ واپسی پر جب محراب اس سے رخصت لے رہی تھی، اس نے اسے اپنا کارڈ دیا اور یہ درخواست کی تھی کہ وہ گاہے بگاہے بچی کو اس سے ملواتی رہے۔ محراب نے وعدہ کر لیا تھا۔ ریسٹوران سے نکل کر پری کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی تو عائرہ شدت سے اسی کی منتظر تھی۔ کیا بنا؟ کچھ نہیں، اپنا کارڈ دیا ہے اس نے، اور دوبارہ پھر بچی سے ملنے کی درخواست کی ہے۔ گڈ، لاؤ کارڈ مجھے دے دو۔ محراب نے کارڈ اسے دے دیا۔ جیسے ہی عائرہ نے گاڑی سٹارٹ کی، وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، تم کیوں نہیں ملی شہزین سے؟ مجھے پہچانتی ہے وہ، ہمدانی انکل کو پتہ چل گیا تو خفا ہوں گے۔ میرا پتہ چل گیا تو تمہارا شہریار بھائی سنبھال لیں گے، فکر نہ کرو۔ احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے اس نے اسے مطمئن کیا۔ اگلے 15 منٹ کے بعد محراب کو اس کے گھر اتار کر وہ بھی پری کو اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ ہمدانی صاحب چونکہ اس کے پل پل سے آگاہ تھے، لہٰذا اس رات شہریار کو بھی انہوں نے ہی مطمئن کر دیا تھا۔ دن یوں ہی تیز رفتاری سے گزر رہے تھے۔ زرون کی کال آئی تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک مگر اس کے بغیر اداس تھا۔ ڈاکٹر نے ابھی اس کے آپریشن کی تاریخ فائنل نہیں کی تھی۔ محراب کو اس سے بات کر کے بے حد اچھا لگا۔ گزرتے ہر دن کے ساتھ زرون کی محبت اس کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی، مگر اس نے زرون کو نہیں بتایا تھا۔
اس روز اسے شہزین کے گھر جانا تھا پری کو لے کر، اور آج کے دن کے لیے آئرہ نے اسے خصوصی ہدایات دی تھیں۔ آج اسے نہ صرف پری کو اس سے ملوانا تھا بلکہ شہریار کا گفٹ بھی جو آئرہ نے اسے دیا تھا اس تک پہنچانا تھا۔ آئرہ نے اسے کہا تھا آج کے بعد شہریار اور شہزین کو ملوانے کے لیے اسے کوئی مزید کوشش نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ شہریار کا تحفہ پا کر شہزین خود ہی اس کے گھر چلی آئے گی۔ محراب کو اور کیا چاہیے تھا؟ ایک طرف نیکی تھی، دوسری طرف بہت سارے احسانات کا قرض اس نے حامی بھر لی تھی۔ شہزین نے اسے پری کے ساتھ خود اپنے گھر بلایا تھا۔ محراب ٹھیک 9 بجے مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ آئرہ ہمیشہ کی طرح گاڑی میں بیٹھی رہی، اس نے وہیں اس کا انتظار کرنے کو کہا تھا۔ محراب پری کے ساتھ شاندار بنگلے میں داخل ہوئی تھی۔ اس شام شہزین کا بھائی اور ماں باپ دونوں کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اسی لیے شہزین نے موقع دے کر پری کو وہاں بلوا لیا تھا تاکہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے۔ محراب نے پری کے ساتھ شہریار کا گفٹ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ شہزین اسے کھانے پر روکنا چاہتی تھی، اس سے کچھ شیئر بھی کرنا تھا، لہٰذا آئرہ کی نہ رکنے کی سخت ہدایت کے باوجود وہ رک گئی تھی۔ کھانا لگنے میں ابھی وقت تھا جب شہزین اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ کب سے ہو تم ہمدانی پیلس میں؟ 1 ماہ ہوا ہے۔ جاب کیسے ملی؟ ایک دوست کی توسط سے۔ دوست تو نہیں ہو سکتی وہ تمہاری؟ دونوں پاؤں سمیٹ کر صوفے پر بیٹھی۔ اچانک وہ ہنس دی۔ محراب چونکی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دوست اپنی دوست کو ہمدانی پیلس جیسی جگہ پر جاب نہیں کرا سکتی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے ہمدانی پیلس میں؟ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں۔ امیزنگ یار، 1 ماہ میں کسی نے کچھ نہیں بتایا تمہیں؟ نہیں، میری بات ہی نہیں ہوتی کسی سے۔ او، یقیناً یہ اصول بھی تمہارے ہمدانی صاحب نے لاگو کیا ہوگا۔ بات کیا ہے مجھے بتائیں پلیز۔ بتا دوں گی، تم اچھی لڑکی ہو، سادہ اور معصوم، اس لیے میں نہیں چاہتی تمہارا بھی کوئی نقصان ہو۔ پہلی فرصت میں تم یہ جاب چھوڑ دو پلیز۔ ٹھیک ہے، مگر بات کیا ہے مجھے بتائیں پلیز۔ محراب کے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ شہزین نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہمدانی پیلس لڑکیوں کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمدانی صاحب ہیں نا، بہت بڑے سرجن ہیں، نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں میں چن کر ایسے لوگوں کو جاب دیتے ہیں جو بہت مجبور اور لاوارث ہوں، جن کے پیچھے کوئی مضبوط ہاتھ نہ ہو۔ دوران ملازمت موقع ملنے پر یہ پھر انہی افراد میں سے جو بھی ہاتھ لگے اسے بے ہوش کر کے اس کے جسم سے قیمتی آرگنز چوری کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے مخصوص لوگوں کے ہاتھ فروخت کر کے پیسہ بناتے ہیں۔ جو ان کے ہاتھوں لٹ جاتا ہے اسے ڈرا کر خاموش کرا دیتے ہیں۔ میری سگی خالہ کو 10 سال اپنے گھر کے قید خانے میں زنجیروں میں باندھ کر رکھا اس شخص نے۔ اسی لیے پاپا کو جیسی ان کی اصلیت پتہ چلی انہوں نے اسے کنارہ کشی کر لی۔ ہاں، شہریار بے قصور ہے، وہ باپ کے مکروہ کاروبار میں ان کا حصہ دار نہیں ہے، اور اسے یہ یقین بھی نہیں ہے کہ اس کا باپ اتنا غلط کام کر سکتا ہے۔ اس لیے مجھ سے شدید محبت کے باوجود وہ مجھ سے الگ رہ رہا ہے، کیونکہ وہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ محراب کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہمدانی پیلس کی کہانی یہ نکلے گی۔ اس کی پیشانی اس وقت پسینے سے تر ہو گئی تھی، جانے کیوں اس لمحے اسے شدت سے زارون یاد آیا تھا، اس کا شوہر، اس کا محافظ، اس کا سچا خیرخواہ۔ شہزین نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے چاہا تو وہ شخص اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ تم اس کی اصلیت جان گئی ہو۔ ہاں، اس دوست سے فوراً کنارہ کشی کر لو جس نے تمہیں اس جال میں پھنسانے کے لیے یہ جاب دلوائی، پلیز۔ وہ وہی بات کر رہی تھی جو زارون کہتا تھا اور اسے برا لگتا تھا۔ اسی وقت ملازمہ نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو شہزین اسے زبردستی کھانے کی میز پر لے آئی۔ محراب کا دل اس وقت ٹوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا، مگر وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ چند نوالے زبردستی حلق سے اتار کر اس نے شہزین سے رخصتی کی اجازت لی تھی۔ بالکل معاف حساب کے ساتھ وہ بنگلے سے باہر روڈ پر آئی تو آئرہ فوراً گاڑی اس کے پاس لے آئی۔ آؤ بیٹھو۔ سنسان سڑک پر اس کے ساتھ کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، تبھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ کہا بھی تھا جلدی آنا۔ کھانے پر روک لیا تھا اس نے۔ بمشکل اس کے حلق سے آواز نکل سکی۔ آئرہ چونکے بنا نہ رہ سکی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، زارون یاد آ رہا ہے۔ اف، تم لڑکیاں بنا کبھی نہیں سدھر سکتی۔ آئرہ کو برا لگا۔ محراب کی آنکھیں بھر آئیں۔ صحیح کہا، ہم لڑکیاں کبھی نہیں سدھر سکتیں۔ اپنے محافظوں کے خلاف آزادی مارچ، عورت مارچ جیسے تماشے لگاتی پھرتی ہیں ہم۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ آئرہ دل کھول کر ہنس دی۔ لگتا ہے شہزین بھابی نے کچھ زیادہ ہی دماغ خراب کر دیا ہے تمہارا۔ وہ چپ رہی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے جب آئرہ بولی، تم چاہو تو شہزین بھابی اور شہریار بھائی کی صلح کے بعد جاب چھوڑ سکتی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس کا دماغ حاضر نہیں تھا، لہٰذا وہ کوئی بات نہیں کر پا رہی تھی۔
اب بھی جو کرنا تھا زارون کو کرنا تھا۔ اگلے روز کے تمام بڑے اخبارات میں ایک ہی بڑی خبر تھی۔ شہر کے رئیس صاحبزادہ باسط علی کی اکلوتی بیٹی شہزین علی کو جان سے مارنے کی کوشش۔ شہزین ایمرجنسی روم میں انتہائی نگہداشت کے زیر نظر داخل۔ تفصیلات کے مطابق شہزین علی کو زہر دیا گیا تھا۔ زہر کیسے اور کس نے دیا اس پر انکوائری ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے یہ خبر یاور ہمدانی نے ناشتے کی میز پر پڑھی اور ایک محفوظ کن مسکراہٹ ان کے لبوں پر رینگ گئی تھی۔ وہ لڑکی جس نے انہیں ان کی اصلیت ان کے اپنے ہی بیٹے پر ظاہر کر کے ثبوت اکٹھے کرنے کی دھمکی دی تھی، وہ نہ صرف اپنے بیٹے سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے بلکہ اب شاید ہمیشہ کے لیے انہیں اس سے چھٹکارا ملنے والا تھا۔ شہریار اس دن لیٹ اٹھا تھا۔ بیدار ہوتے ہی کب سے بجتے موبائل کو اٹھا کر دیکھا۔ اس کے تقریباً تمام قریبی دوستوں کی طرف سے بے شمار کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے۔ وہ چونکا اور فوراً اپنے قریبی دوست کو کال بیک کی تو پہلی ہی بیل پر اس کی کال ریسیو ہو گئی تھی۔ شہریار، کیسے ہو گیا یہ سب ابھی کے ساتھ؟ اس کے دوست نے بنا دعا سلام کے کال پک کرتے پوچھا تو شہریار کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ دوسری طرف اس کے دوست کو جیسے صدمہ ہوا۔ نہیں، سب خیر تو ہے؟ کمال ہے یار، وہاں بھابی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور یہاں تم ہو کہ تمہیں کچھ خبر ہی نہیں۔ کیا ہوا ہے شہزین کو؟ زہر دیا گیا انہیں، گھر والوں کو لیٹ پتہ چلا۔ اس میں صرف یہی سننے کی ہمت تھی۔ کال کاٹتے ہی بنا منہ دھوئے وہ فوراً کمرے سے نکلا اور بھاگ کر پورچ تک پہنچا۔ بھاگم بھاگ گاڑی نکالی اور تیز سپیڈ سے مطلوبہ ہسپتال کی طرف بھگا دی۔ کتنے ماہ ہو گئے تھے اس سے کنارہ کشی کیے ہوئے، کبھی اس کی اہمیت کا احساس تک نہ ہو سکا جتنا اس لمحے اسے کھو دینے کے احساس سے ہو رہا تھا۔ شہزین کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا اور جب تک وہ ہوش میں نہ آ جاتی ڈاکٹرز اس کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیسے اور کس نے شہزین کو زہر دیا۔ پولیس اپنا کام کر رہی تھی مگر گھر پر سوائے شہزین اور ایک ملازمہ کے اور کسی کا موجود نہ ہونا ان کی مشکل بڑھا رہا تھا۔ ملازمہ نے جو بیان دیا تھا اس کے مطابق شہزین کی کوئی نہیں جاننے والی اس کی بیٹی کو اس سے ملانے لائی تھی۔ شہزین نے اسے کھانا کھلایا اور وہ بچی کو وہیں چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ اس بیان میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ شک کیا جاتا۔ شہریار ہسپتال پہنچا تو وہاں پوری باسط فیملی موجود تھی۔ وہ شہزین کو دیکھنا چاہتا تھا مگر شہزین کے والد اور بھائی نے اس کی اجازت نہیں دی۔ شہزین کے ہوش میں آنے سے پہلے وہ اس کی شکل دیکھنے کے روادار بھی نہیں تھے۔ سچ شکر کہ اگلے چند گھنٹوں کے بعد شہزین کو ہوش آ گیا تھا۔ ہوش آنے کے بعد جو پہلا بیان اس نے دیا اسی سے پولیس کو زہر کا سراغ ملا۔ شہزین نے بتایا کہ جو گفٹ اسے مہراب نے اس کے شوہر کی طرف سے دیا اس کا ریپر اور اندر موجود پرفیوم خطرناک ترین زہر میں ڈبوئے گئے تھے۔ گفٹ کھولتے ہی شہزین ساتھ ساتھ سیب کھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو لگنے والا زہر سیب کو لگ گیا تھا۔ پرفیوم تو ابھی اس نے سپرے بھی نہیں کیا تھا، اگر وہ کر لیتی تو شاید موقع پر ہی اس کی موت ہو جاتی۔ یاور ہمدانی صاحب نے اپنی ڈاکٹری کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سارا پلان تیار کیا تھا۔ ایک پلاننگ انسان کرتا ہے اور ایک پلاننگ انسان کو پیدا کرنے والے خالق کی طرف سے ہوتی ہے اور ہوتا وہی ہے جو خالق چاہتا ہے۔ اپنی طرف سے یاور ہمدانی صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی تھی مگر پھر بھی پکڑے گئے تھے۔ جس بیٹے پر اپنی حقیقت ظاہر نہ کرنے کی کوشش میں وہ بہو کی جان لے رہے تھے اسی بیٹے کو ان کی اس حرکت نے ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ انسان جب شیطان کا بازو بن کر قدرت کی قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر وہ جبار و قہار بھی اسے اس کے اوقات یاد دلانے میں مہلت اور رعایت ختم کر دیتا ہے۔ شہریار اور ہمدانی صاحب کے ساتھ پولیس نے مہراب کو بھی گرفتار کر لیا تھا جسے سارے قصے کی خبر ہی نہیں تھی۔ زندگی میں دوسری بار اس نے دوستی کے نام پر دھوکہ کھایا تھا اور منہ کے بل گری تھی۔ مریم بیگم اور مسز رحیم کا رو رو کر برا حال تھا۔ سمندر پار بیٹھے زارون عبدالرحیم کو خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے پیچھے اس کے پیاروں پر کیسی آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا اور آج کل وہ ریسٹ پر تھا۔ اس روز بہت دنوں کے بعد اس نے پاکستان کال کی اور تبھی مسز رحیم نے رو رو کر اسے ساری روداد کہہ سنائی تھی۔ وہ تو سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ مہراب اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی تھی؟ عائرہ جس کا سارے قصے میں مرکزی کردار تھا خطرہ بھانپتے ہی راتوں رات باہر بھاگ گئی تھی۔ مہراب کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بن ماں باپ اور بہن بھائی کے اکیلی رہتی تھی۔ کچھ عرصہ قبل اپنے فیانسی کے ساتھ اس کا شدید جھگڑا ہو گیا تھا جس کے جواب میں اس کے فیانسی نے خودکشی کر لی تھی۔ جس رات مہراب نے ٹیرس پر اسے ایک نوجوان لڑکے کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا تو وہی اس کا فیانسی تھا جس کی موت کے بعد وہ اور بھی زیادہ بگڑ گئی
رہی تھی۔ محراب نے زندگی میں کبھی ایسی ذلت کا تصور بھی نہیں کیا تھا جو اسے بے یار و مددگار دیکھنے کو مل رہی تھی۔ لال حویلی کے ماتھے پر کلنک کا ایک اور ٹیکا لگ گیا تھا۔ یقیناً زارون اس واقعہ کے بعد اس کی شکل پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرتا۔ کتنی بار اس نے اسے سمجھایا تھا، نصیحت کی تھی کہ وہ آئرہ سے دور رہے، مگر اس نے اس کی نصیحت کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ وہ اسی قابل تھی کہ اسے سزا پانے کے لیے اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا۔ فقط چند ہی دنوں میں رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ ادھر زارون نے ڈاکٹرز کو اپنی پاکستان روانگی کے لیے درخواست بھجوا دی تھی۔ ڈاکٹرز ابھی اسے سفر کی اجازت نہیں دے رہے تھے، مگر اس کی ضد اور مجبوری کے پیش نظر اسے اجازت مل گئی تھی۔ بنا اپنی حالت کی پرواہ کیے اپنے دوست کے ساتھ وہ فوراً پاکستان کے لیے روانہ ہوا تھا، مگر اس سے پہلے شہزین نے شہریار اور محراب کو معاف کر دیا تھا۔ جو بیان محراب نے پولیس کو دیا، شہزین سمجھ گئی کہ اسے محض جال میں پھنسایا گیا تھا، وہ بھی بے خبر رکھ کر، جھوٹ بول کر۔ دوسری طرف شہریار بھی ساری کہانی سے یکسر لا علم تھا، تبھی اس نے اسے بھی معاف کر دیا تھا۔ زارون لمبے سفر کے بعد گھر پہنچا تو محراب تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ اپنے قدموں پر چلتا وہ بے ساکھی کے سہارے گھر میں داخل ہوا تو مسز رحیم اور مریم بیگم دونوں اسے دیکھ کر خوشی سے رو دیں۔ وہ ان دونوں سے مل کر انہیں تسلی دیتا محراب کے پاس آیا تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا سارا غصہ صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ فقط چند دنوں میں کیا سے کیا ہو کر رہ گئی تھی۔ محراب، وہ سو رہی تھی جب اس کی پکار پر پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اسے دیکھتے ہی آنسو یوں بہے تھے جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہو۔ زارون نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کب عقل آئے گی تمہیں محراب؟ کب اپنی عقل کا استعمال کرنا سیکھو گی تم؟ وہ غصے میں تھا مگر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ محراب کے آنسوں میں شدت آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری زارون، مجھے واقعی نہیں پتا تھا میرے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ تمہیں ہمیشہ نقصان اٹھانے کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے آنسوں نے اس کا دل پگھلا دیا تھا۔ محراب نے اس کا ہاتھ یوں مضبوطی سے تھام لیا جیسے اسے پھر سے کہیں کھو جانے کا اندیشہ ہو۔ چلو بھول جاؤ سب، آخری خطا سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، اس کے بعد کوئی حماقت کی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ اسے مزید اذیت میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتا تھا، تبھی فوراً معاف کر دیا۔ وہ بے یقین سی فوراً اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تم بہت اچھے ہو زارون، قسم سے بہت اچھے ہو تم۔ اچھا، قائم رہنا اب اس بات پر۔ وہ مسکرا دیا۔ محراب نے اور شدت سے اس کے گرد اپنا حصار باندھ لیا تھا۔ قائم رہوں گی نا اس بات پر؟ تنگ نہیں کروں گے اب؟ نہیں۔ کیوں؟ فقط 3 ماہ میں اتنی کیسے بدل سکتی ہو تم؟ تم میرے لیے خود کو بدل سکتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ یعنی تم نے دل سے معاف کر دیا مجھے؟ ہاں۔ چلو پھر چھوڑو، ذرا دیکھ تو لوں تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے کیسی لگتی ہو۔ اس نے پھر اسے تنگ کیا۔ محراب تڑپ کر لگ ہوئی۔ تمہیں یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے؟ ہاں تو اور کیا، ابھی کل تک تو تم مجھے صرف اپنی بہن کا قاتل سمجھتی تھی، اس کل کو 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ وہ چڑھ کر بولی۔ زارون مسکرا دیا۔ اچھا، بتایا نہیں تم نے؟ دائیں ہاتھ اس کے گال پر رکھتے ہوئے اس نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ محراب کو لگا جیسے اس کی تمام آزمائشیں ختم ہو گئی ہوں، تمام تکلیفوں نے راحت پا لی ہو۔ تبھی اس نے اپنا سر مکمل استحقاق سے اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ وقت نے مجھے سمجھا دیا ہے زارون کہ میں واقعی تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ ایک طرفی بات تھا جس نے میرے لیے لوگوں سے غلط سنا اور بنا مجھ سے کوئی صفائی لیے نہایت خاموشی سے اپنے راہ سے الگ کر لیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے میرا نہیں سوچا۔ دوسری طرف تم ہو جسے اپنی سگی ماں سے میرے غلط عمل کی کہانی سنی، مگر بجائے کسی سزا کے فوراً میرے پاس واپس آ کر مجھے گلے لگایا تھا۔ تم نے ثابت کر دیا زارون، صرف تم ہی میری محبت کے قابل تھے۔ تم نے وہ دیکھا جو عباد نہ دیکھ سکا، تم نے میری وہ خطا معاف کی جو عباد نہیں کر سکا۔ انسان سارے اللہ کے ولی نہیں ہوتے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، مگر جو رشتہ ان غلطیوں اور گناہوں پر آپ کو معاف کر کے آپ کی ڈال بن جائے وہی آپ کا حقیقی مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ پہلی بار اس سے اپنے اندر کا دکھ شیئر کر رہی تھی۔ زارون نے اس کی جلتی پیشانی چوم لی تھی۔ اب تو واقعی تمہاری قابل ہو گیا ہوں نا، دیکھ لو اپنے پاؤں پر چل کر آیا ہوں، اور وہ جو ازالہ نمی بلا تھی زندگی میں اسے بھی دھول چٹا آیا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو زندگی میں اب کبھی تمہاری آنکھ میں میری وجہ سے آنسو نہیں آئیں گے محراب، یہ زارون عبدالرحیم کا وعدہ ہے تم سے۔ وہ شخص اس بار ابر بن کر آیا تھا۔ محراب نے پلکیں موند لی تھیں۔ گھنے بادلوں میں ڈوبتا چاند نہایت سرگوشی میں ایک اور خوشبو بھری چاندنی رات کی پیشگوئی کر رہا تھا۔ محراب نے چاند کی سرگوشی پر زیر لب مسکرا کر اپنا آپ مکمل طور پر اس شخص کے سپرد کر دیا جو واقعی اس بار ابر بن کر آیا تھا۔